आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हमद, तमाम इज़्ज़त व मनक़बत वक्फ़ हैं उस अल्लाह के लिए जो ज़मीन की बेरंगी को बहारों से, संगलाख चट्टानों को आबशारों से और ज़मीन के अंधेरों को मोहम्मद जैसे सितारों से मुनव्वर फरमाता है। करोड़ों दरूद और करोड़ों सलाम हस्तियों पर कि जिन्होंने वैशी को देखा तो इंसान बनाया, इंसान को देखा तो मुसलमान बनाया और मुसलमान को देखा तो सलेमान बनाया। आज हम JH न्यूज़ के 11वें प्रोग्राम के साथ आपकी समातों की खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और आज हमारी बहस होगी उम्मत मुस्लिमा का जो किरदार है इस वक्त कोरोना की वबा में और हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। हमारे साथ एक सियासी और समाजी शख्सियत मौजूद हैं, तो हमारा आपके साथ तारुफ कराते हैं। हमारे साथ आज जो मौजूद हैं शख्सियत हैं वो एक सियासी और समाजी शख्सियत हैं, शहीर सियालवी भाई। अस्सलाम वालेकुम शहीर भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मिजाज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। शहीर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मसरूफियात में से वक्त निकाला हमारे इस शो के लिए और हमारे लिए तमाम सामीन के लिए एक बेहतर तौर पर आए और आज हम आपसे बहुत खुल के डिस्कशन करनी थी, मगर क्योंकि हमारा टाइम स्पैन कम है तो हम वक्तन फवक्तन अपने सवालात की तरफ चलते हैं। शहीद भाई, सबसे पहला सवाल जिसकी तरफ हम आना चाहते हैं वो रिसेंट कल का वाकया है। आपकी मैं वीडियो भी देख रहा था, चीजों की तरफ कल रात को मेरा गुजर हुआ आपकी वीडियो से। आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की अपने वालिद के हवाले से। आपने जो कहा कि हमारी जो तरबियत होती है हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए और हमारी जो औकात होती है उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक कल्चर सा सेटअप हो गया है कि जैसे कल बहुत सोशल मीडिया पे ये वायरल ट्विटर ट्रेंड देखने को मिला कि हम देख रहे हैं कर्नल की बीवी। मैं जब देखता हूं तो जब हमें आपकी शख्सियत में देखता हूं तो आप भी एक ब्रिगेडियर के बेटे हैं, एक आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं, मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूं। तो हमारे यहां ये चीजें कब खत्म होंगी सोशल मीडिया से, कब ये ब्लेमिंग खत्म होगी? देखें, एक किरदार का, एक शख्सियत का नाम या शख्सियत का कोई काम करना वो उसके ऊपर लगाया जाना चाहिए, मगर हम पूरे आर्मी को, पूरे इदारों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो पहला सवाल कि ये किस हद तक चीजें चैलेंजिंग हो रही हैं, ये किस साइड पे, ये रुख किस साइड पे जा रहा है? जी शहीद। देखिए शाह जी, कुछ चीजें तल्ख हकीकत है, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। आप और मैं फौजी के बेटे हैं, बट वी आर ब्लडी सिविलियंस। ऐसे बात बहुत सिंपल सी है, व्हेन वी विल बी इन द प्रैक्टिकल फील्ड वी विल बी डेल्ट एज अ ब्लडी सिविलियन। मसला ये है कि as far as our soldiers are sacrificing their life for Islam and Pakistan at the borders, we have to defend them. लेकिन इस मुल्क के अशराफिया का जहाँ ताल्लुक है, चाहे वो किसी भी महकमे से हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, मिनिस्टर हो, बड़ा जज हो, बड़ा वकील हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ा यूसी चेयरमैन हो, मसला ये होता है कि वो तो चलो मेहनत करके आता है थ्रू प्रॉपर चैनल, और वो बेचारा सियासतदान हो या ऑफिसर हो किसी भी महकमे का, वो बाहर रहता है, पब्लिक में रहता है या वो बॉर्डर पे रहता है। अब जाहिर है उसके जो घर वाले हैं उसके तो 5 उंगलियां कढ़ाई में और घर सर जो है वो 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में होती है, बना बनाया मिल जाता है ना, अक्सर को औकात से ज्यादा मिल जाता है। अब होता क्या है कि जब टू करती हुई गाड़ियां आगे पीछे आ जा रही होती है ऐसे बंदे की जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है, और गाड़ी के बाहर एक बच्चा आके दस्तक देगा कि 10 रुपए दे दो अल्लाह के नाम पे, एक अगवानी का बेटा, इतना खूबसूरत बच्चा, उसको झड़क दो कि चलो दफा हो जो कि काम करो। भाई तुम बड़ा काम कर रहे हो, अपने बाप की गाड़ी में अगर ड्राइवर के साथ फिर रहे हो, कौन सी तोप चीज, ये चीज समझाने की जरूरत है। मेरे अब्बा जी अक्सर बैटमैन को साइड पे करते हुए कहते हैं कपड़े खुद इस्त्री करो, जूते खुद पॉलिश करो, और ये इसलिए नहीं होता था कि जी वो उन्हें बुरा लगता था या तरस आता था, तो उन्हें ये होता था कि यार मुझे तुम पे तरस आ रहा है, कल को मैं रिटायर होऊंगा ना तो तुम नहीं बैटमैन होना है और तुम नहीं ड्राइवर होना है। ये तरबियत जब तक हर घर में नहीं होगी ना शादी, तो ये अल्टीमेटली एक तो ये फिरौन बन जाते हैं, दूसरे होते ये तलंगे हैं, डिग्रियां इनकी हमारी तरह हुई 2-2.5 GPS की उम्र होती नहीं है, नौकरियां इन्हें अब्बा जी की सिफारिश के अलावा कहीं मिलती नहीं है, और जब वो नहीं मिलती है और अब्बा जी की भी सिफारिश ना चले तो ये तलंगे चर्च पे लग जाते हैं, ये शीशा बार्स में आपको नजर आएंगे, या आपको गर्ल्स कॉलेज के सामने जो है ये कागज के टुकड़े पे अपना नंबर लिख के तकसीम करते हुए नजर आएंगे, और वो बेचारियां इनकी स्टाफ का नहीं है, इनकी बड़ी गाड़ियां देख के इम्प्रेस हो जाती है कि यार ये तो बहुत बड़ी तोप चीज होगी। उन बेचारियों को ये नहीं पता होगा कि ये उल्लू का पट्टा 6-7 और लड़कियों के साथ और भी फ्लर्ट कर रहा है।
यही माशरा ऐसा जन्म माशरे को जन्म देता है कि जहां लोगों का एतमाद आपसे, मुक़्तदर इदारों से, हुकूमत से, अदलिया से हट जाता है, क्योंकि फैमिली पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। जाएगा फैमिली सबको अजीज है। अब मेरा बच्चा 5 महीने का, जरा सी सूचना करे मुझे नींद नहीं आती, लेकिन जब मैं देखूंगा कि वो 5 साल का होगा और किसी बड़े को आपकी जगह तू कहेगा, तो आई शुड गिव हिम अ स्लैप। बिल्कुल ऐसे ही करना ये चाहिए। स्लैप जब एक ऑफिसर अपने बच्चे को नहीं करता, या बेगम को आउट ऑफ नोवेयर आधी तनख्वाह उसकी प्लॉट के लिए जा रही होती है, जो रिटायरमेंट के बाद मिलना है, आधी तनख्वाह उसकी जा रही होती है बेचारे की टैक्सों में, तो हमें पता ना सफेद खुशी की जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है। अब्बा जी जब लेफ्टिनेंट कर्नल से फुल कर्नल प्रमोट हुए थे, तो चाचा जी ने 20,000 रुपए कोयटा में भेजे थे कि जी ये जो मेहमान आएंगे उनके लिए ब्रेक का इंतजाम कर लीजिएगा, चीजों को करना है। मतलब वो जिंदगी उतनी तल्ख जितनी नजर आती है। जिंदगी क्या होती है, 4 लाख की मार्गला हमारे पास होती, पता नहीं इनके पास 6 गाड़ियां कहाँ से आती हैं, मेरे समझ से बाला तरे। मेरे पास जो अभी इस वक्त 26 साल या 25 साल की उम्र में गाड़ी है, ये वो गाड़ी मुझे मिली है जो 2008 के मॉडल की थी। 2014-13 में उसका एक्सीडेंट हुआ, सारा इंजन नया डला। अभी साल पहले अब्बा जी ने क्या यार ये रखते, जब वो बिल्कुल नकारा हो गई थी। तो मुझे पता है ये किस तरीके से, अब भी हम लोग किराए के घर में रह रहे हैं, मुझे पता है किस तरीके से गुजारा होता है। आई डोंट नो ये लोग ये स्टार प्लस की साड़ियां जो पहन रही होती हैं, तनख्वाह मियां साहब की 60-70 हजार होती है, जो उन्होंने उस सोने के जेवरात पहने होते हैं वो जनाब 2-2 लाख के पहने होते हैं। बच्चे जनाब शीशा बार्स में 2-2 हजार के टिकट लेके जा रहे होते हैं। ये जहां से पैसे आते हैं ना, ये हराम टोपियों में ठेके खा के, टेंडर खा के, नॉन कस्टम गाड़ियां मंगवा के और मुल्क के रास्ते, ये हर इदारे की बात करो, हर महंगे की, हर अमीर ऐसी है, बिल्कुल हर इदारे में ये चीजें हमें नजर आती हैं, हर ऑफिस में बैठे हुए हैं, और ये हर बंदा जानता है। जब ये चीजें आएंगी ना, जब आपका जाती मफाद कौमी मफाद के ऊपर तरजीह दिया जाएगा, तो अल्टीमेटली शाह जी फिर इसी तरीके की कभी किसी जज की बीवी आ जाएगी और वो लोगों को एक्सपेल कर दिया जाएगा कि जनाब वो बच्चा या बेगम मेरी जा रही थी अपना स्विमिंग पूल में, क्या पता नहीं किसी जिम में, तो जिम बंद थी तो स्टाफ को एक्सपेल कर दो होटल से। या फिर यही होगा कि कर्नल की बेगम आ जाएगी, या फिर यही होगा कि जनाब बेगम मेजर साहब की और ब्रिगेडियर बन के फिर भी यूनिट में, या फिर ये होगा कि जनाब बेगम वज़ीर आज़म की और लग ऐसे रहा कि जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की माँ उठ के आ गई है। ये माजी में भी इस तरह होता रहा। जब तक अशराफिया अपने बच्चों की तरबियत ना करे, उन्हें यह ना बताए कि यार हम लोग तो खेतों में हल चला चला के फौज में पहुंचे थे, बीबी कितनी मुश्किलात से हम लोगों ने चीजें कर रहे हैं, तो कम से कम बच्चों को स्टार प्लस ना दिखाओ। ये 30-30, 40-40 हजार की साड़ियां हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, 2-4 हजार के जोड़ों पे गुजारा करो। अब होता क्या है कि ये जो बूथे लटका देती हैं, फिर ये कहती है हमने मैसों में नहीं जाना, फिर ये कहती है फलाने की बेगम ने तो ये पहना हुआ है तो हम क्यों इस तरह के पहने। ये मैं आपको बहुत सिंपल सी बात, ये होता है कल्चरल चीजें, मतलब हमारे अंदर वो पनपना शुरू हो चुकी हैं। ये कंपटीशन है, इन्हें मौत पड़ती है एक कपड़े को 2 बार अगर पहन ले तो, ये तो मैंने उस दिन पहना था मियां जी, आप क्यों पहनूं भाई। तुम उस बेचारे की मिसाल लो, वो एक ही पैंट शर्ट रगड़ रहा है पिछले 2 महीनों से, उसकी कदर कर लो, उसकी नहीं उसकी वर्दी की कदर कर लो। वो बेचारा सारी जिंदगी चिट्टा रंग उसका होता था, काला स्याह हो गया बॉर्डर पे रह रह के, और तुम लोगों की ये मुक्ति नहीं दे, तो ये नहीं कि उसका हाल पूछो कि नहीं तुम बेचारे सियासी पे बैठे हुए तुम्हारा क्या हाल होगा, यहाँ बैठ किसी से दुख मानो। बट देयर आर ऑन द हायर पोस्ट, यहाँ पर फैमिली में बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, लोगों के तरबियत का फुकदान है, बाप बेचारा पैर फारी काट रहा होता है, बच्चे यहाँ पे ऐश कर रहे होते हैं, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट चोरी करके चले जाते हैं, कई इस तरह के केसेस आए। मसला सिर्फ ये है कि जो लितर पड़ता है ना बाहर आवाम को, अब वो चीज अगर घर में भी 2-4 पड़ जाए तो पाकिस्तान का निजाम ठीक हो जाए। सर शेर भाई, आप क्या देखते हैं इस केस को, ये केस किस मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है? मतलब जैसे हम देखते थे केस हुआ, उसके बाद वो ठप जैसे आपने कल कहा कि वो एट द एंड ये होगा कि माफीनामा अटैच हो गया FIR के साथ और केस क्लोज हो जाएगा, तो क्या कुछ ऐसा इकदाम देखें? हम इससे पहले इकदाम देखते आए हैं कि जो भी होता है उसको माफीनामे के तौर पर खत्म कर दिया जाता है, या उस केस को बड़े एक तरीके से एक और केस लॉन्च कर दिया जाता है और वो केस पुराना क्लोज हो जाता है। सोशल मीडिया हाइप दी गई, कल कोई और वाकया करा के इसको हटा दिया जाएगा। देखिए कोरोना कितना फैला हुआ था, कितनी हाइप दी हुई कोरोना को, एट द एंड क्या हुआ, ये कल का वाकया आया, सारा कोरोना गया, सारे पिछले वाकयात गए, खत्म हो गए।
تو کیا سمجھتے ہیں ایسا کوئی واقعہ رونما ہوگا یا اس کیس میں شاید جس طرح کل اب سوشل میڈیا ہائی پہ کہ جی چیف جسٹس نے لے لیا ہے کیا کہتے ہیں نوٹس، اور چیف جسٹس نے بھی اور چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی، تو کیا یہ کوئی منطقیہ انتظام تک پہنچتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے اس طریقے سے جیسے ہماری اشرافیہ حکومت ہے اور چیزیں؟ یا غریب اور امیر کے لیے انصاف کے تقاضے ایک نہیں ہیں. یہاں پر یہی ہوگا کہ بہت ہو گیا، یہ چلے گئے اس صوبیدار صاحب کے گھر تک، اس صوبیدار صاحب نے کہنا ہے جناب آپ ایک امیر آدمی کی بڑے افسر صاحب کی بیگم ہے، خیر ہے آپ ہمارے گھر تک چل کے آگے تو ہماری خاندانی روایت یہی کہتی ہے کہ آپ کو معاف کر دیا جائے. پھر اس قوم کو تھپڑ مارا جائے گا کہ جب صوبیدار نے معاف کر دیا تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بھائی ہمیں تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ وقت پہ اگر آپ لوگ ان کو بندے کا پتر بنا کے رکھتے تو آج اس قوم میں جو پوری ادارے کا تشخص پامال کیا جا رہا ہے، جو مورال ہمارے جوانوں کا ڈاؤن ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. اور کچھ ایسے بھی لوگ نکل آتے ہیں جن کو تکلیف کوئی اور ہوتی ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فوج کے خلاف پردہ سرائی کرتے ہیں تو اور دشمن کو بھی موقع ملتا ہے. اس طرح کے واقعات میں کمی آتی ہے اور یہ ایک انہیریٹڈ چیز ہے. یہ جو لوگ سمجھدار ہیں وہ اس کو سمجھیں گے. شاید ایسٹ انڈیا کمپنی میں جو برٹش آرمی ہوا کرتی تھی اس میں میم صاحب کے ساتھ ایک بزرگ نے نا تلخ کلامی ہوگی، وہ بدتمیز سی تھی کیونکہ وہ افسر کی بیگم تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسر کی. تو بزرگ نے کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی تو بزرگ نے ذرا سا جھڑک دیا تو بزرگ کو قمیض اتروا کے کہا گیا کہ ابھی تم اس سیٹ سے گزرو گے تو چھاتی کے بل گزرو گے، ہاتھ پاؤں کے بل بھی نہیں، پیٹھ کے بھی نہیں، چھاتی کو گھسیٹ کے گزرو گے. اور وہاں پر یہ قانون بن گیا کہ کوئی بھی ایشیا بر صغیر کا شخص یہاں سے گزرے گا تو چھاتی کو رگڑ کے گزرے گا. مسلمانوں کی توہین کے لیے اس وقت یہ کہا جاتا تھا ٹیپو سلطان جو حیدر علی جیسے درویش کا صاحبزادہ تھے اور ان کی توہین کے لیے کہا گیا کہ جو اونچے رکھے گا اور گیٹ پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے گا، سلوٹ مارے گا، ہمیں اس کو الاؤنس دیا جائے گا. آج بھی دیا جا رہا ہے. اس دور میں بڑے بڑے ہمارے جو قبائلی عمائدین ہوا کرتے تھے، مشران ہوا کرتے تھے، ان کے سر پہ دستار اور جسم پہ شیروانی ہوتی تھی. انہوں نے ہوٹلوں کے باہر شیروانی اور دستار والے کو کھڑا کر کے توہین کی گئی. آج بھی بڑے بڑے آپ ہوٹلز یا میس میں جائیں تو آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، توہین کی جا رہی ہے. نمبر 3، جو شخص وہاں پر داڑھی والا ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا کہ سرکاری میس میں جا کے شراب تم سرو کرو گے. سر جب تک ہم یہ ذہنی غلامی سے نہیں نکلیں گے معذرت کے ساتھ یہ نظام بہتر نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی آج 14 اگست ہے، دیکھیں مطلب آج ہم 14 اگست کی طرح 27 رمضان کو منا رہے ہیں، آج یوم پاکستان کے طور پر ہم منا رہے ہیں، مگر ٹرینڈ یہ بن چکا ہے کہ آج بھی وہ غلامی ہمارے سامنے معاشرے میں نظر آ رہی ہے. شیر بھائی جس سوال کی طرف جس ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، ٹائم بھی ہم دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، جس ٹاپک کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا وہ امت مسلمہ کا کردار تھا. آج جس موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنی تھی یہ تو ہمارا پہلا حصہ تھا تاکہ آج جو سوشل ایشو ہے اس سے حوالے سے آپ کی رائے لے لی جائے. اب شہید بھائی جو سوالات ہیں، جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اس وقت ایک بہت بڑا کشیدہ معاملات نظر آ رہے ہیں ہمیں، سوشل میڈیا سے لے کر ڈیجیٹل میڈیا تک آپس میں لڑوانے کی کوشش جاری ہے. میں آئے روز دیکھ رہا ہوں، آئے روز سنی شیعہ فسادات شروع ہو چکے ہیں، آئے روز مسلمانوں کے اندر وہ جو کہتے ہیں کہ نفرت کا جو وہ قاعدہ ہے وہ جلایا جا رہا ہے. ہمیں اپنے اصولوں سے ہٹ کر ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں بول نیوز ہو، میں کھلے عام اس وجہ سے لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ڈائریکٹلی کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں. جو ٹاپکس ہمیں اپنے علماء نے ڈسکس کرنے تھے وہ سوشل میڈیا پہ ہائپ دے کے ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور نفرت کی ایک آگ جلائی جا رہی ہے. وہ جو منجن بیچا جا رہا تھا آج سے 5-10 سال پہلے، 15 سال پہلے، وہی منجن دوبارہ سے بیچا جا رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہوگا کہ یہ کیوں ہوا، یہ رخ کیوں دیا جا رہا ہے پھر سے اسی چیز کو ہمیں باقی نظریات سے ہٹا کے چیزوں کی طرف ہمیں دیا جا رہا ہے؟ شہیر بھائی شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے، میں یہ سوال آپ تمام سامعین. جی شہیر بھائی پھر ہمارے ساتھ آگے. جی شہیر بھائی. جی میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. جی دیکھیں شاہ صاحب، آج سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ ایک کو کالے پانی میں بھیج دیا، ایک کے جسم پہ استریاں پھیری گئیں اور علماء کو یا جو مجاہدین تھے ان کے جسم
توپوں کے ساتھ باندھ کے بچے اڑا دیے. اس ایسے میں جو لوگ مخبریاں کرتے تھے انہیں نواب اور وڈیرا بنا دیا گیا. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس معاملے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. پھر اس کے بعد یہ کن لوگوں کو نواب وڈیرا بنایا گیا جو سب سے نیچ اور لیچڑ قسم کے لوگ ہوتے تھے, چاپلوس قسم کے. آج بھی ان کی فطرت ویسی ہی ہے, لیکن اس ایسے وقت ہی انگریزوں کے چاپلوس تھے. آج 5 سال نون کے چاپلوس ہوں گے, پھر 5 سال غداری کے چاپلوس ہوں گے, پھر 5 سال عمران کے چاپلوس ہوں گے. فطرت نہیں بدلتی. ایسے ہی اسی ہے. طریقے سے اس کے بعد دوسرے فیز میں آیا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں, ذرا نوری محمد اس کے بدن سے نکال. مرزا ایسے قادیانی ہی جیسا تھرڈ کلاس آدمی انٹروڈیوس کرا کے جہاد کے خلاف باتیں کروائی گئی, بکس لکھوائی گئیں. آج اس کے جی فالوورز اور اولاد کو ازائلم اور ویزے دے کے مقدر میں بٹھایا. ایسے ہی تیسرا فیز آیا, افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج, ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. جب ایک اسلامک گورنمنٹ فارم ہوتی ہے افغانستان میں تو ان پر کا لیبل لگا کے جو ہے وہاں پر فوجیں اتاری جاتی ہیں. چوتھا فیز آیا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, یہ بڑے بڑے ایسے ہی شیخوں, یہ بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکیداروں, ان کے بچوں کو دو فرنگی تخیلات. ان کی جو لے تھی وہ نغمہ ان کی تو ہے, لے تو حجازی ہے میری اب نہیں رہے. اب ان ایسے ہی کو عورت اور شراب کا عادی بنا دو, اور پھر کیا کرو, ایسے اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. سعودیہ یمن وار دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ایسے 100 ہی سال پہلے کی پریڈکشن تھی اقبال رحمت اللہ علیہ کی. اب ہوتا کیا ہے کہ سیریا میں یہ فرقہ وارانہ فسادات کو جنم دیا گیا, اور پھر 2 ملک امریکہ اور رشیا آئے, 2 مختلف مکاتب فکر کے خلاف. ان کو تیزاب بھی پھینکا گیا, ان کی گورنمنٹس کو اور اپوزیشنز کو یوز کیا گیا لائک اے ٹیشو پیپر, اور وہ بے وقوف یوز ہوتے گئے کہ جی ہم شاید ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, یہ مسلمان نہیں ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے. حالانکہ جو آپ کو ہتھیار دینے والا ہے دونوں گروپس کو, وہ آپ دونوں کو مسلمان سمجھ کے لڑوا رہے ہیں کہ ایسے سانپ ہی بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, اکارڈنگ ٹو دیم ناٹ اکارڈنگ ٹو ایسے می. ہی نمبر 2, صومالیہ میں بھی اسی طریقے کا ان لوگوں نے فساد کریٹ کیا, اور آپ یہ بلیک ہاک ڈاؤن ایک امریکہ نے مووی بھی بنائی, اس میں دکھایا گیا کہ کس طریقے سے صومالی طالبان یعنی صومالی جو مجاہدین تھے ان کے خلاف کس طریقے سے امریکہ نے یو این کے امبریلا میں آ کے کیا. ان کا طریقہ واردات بڑا زبردست ہوتا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے امبریلا کے اندر آ کے آپ لوگوں جی کے جو کئی کنٹریز ہیں ان کی آرمی کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تمہیں ڈبل ٹرپل تنخواہیں ملیں گی, تم ادھر آؤ, پہرا دو, چوکیداری کرو, کوئی آئے اسے اڑا دو, اور اندر انجینئرز کو جانے کی اجازت صرف امریکنز کو ہوگی. وہ جا کے آئل ایسے ریزروز پہ قبضہ کرتے ہیں, وہ جا کے ایسے آپ کے عراق میں یہی کچھ ہوا تھا, ایران میں بھی ایسے یہی کچھ کرنے جا رہے تھے, انہوں نے کرنے نہیں دیا. افغانستان میں بھی یہی کچھ کرنے چاہ رہے تھے کہ یہاں یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں سے ایک اسلامک گورنمنٹ فارم ہوگی اور ایک آئیڈیل گورنمنٹ بن رہی ہے, تو اس کو پہلے ختم کر دو. اب ترکوں سے بھی ان کو یہی تکلیف ہے کہ یار یہ واپس سلطنت عثمانیہ کی طرف آ رہے ہیں, وہی حضور کا نام سن کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا لیتے ہیں, یار یہ عجیب قوم سامنے آ گئی ہے, ہم تو بڑا بے ادب بنانا چاہ رہے تھے اسے. اب وہ قوم آ گئی ہے جو آگے کہتی ہے کہ جی نہ علی سے بہتر کوئی جنگجو ہے, نہ ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار ہے. تلوار تو یہ کون سی قوم کو آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے, اس ڈرامے کو بھی آپ لوگ کر لیں, کنٹروورسیز میں لیں. جی ہوتا کیا ہے کہ جب قوم کو پاکستان کی طرف دنیا کی نظریں, آپ اٹامک اسٹیٹ ہیں, یو آر دا اونلی اٹامک کنٹری ان دا انٹائر مسلم امہ. پیلسٹائن ایسے سے لے کے موروکو تک جشن منایا, آپ اٹامک پار بنے. پیلسٹائن سویٹس والے نے برطانیہ میں مٹھائی تقسیم کی جب آپ اٹامک پار. دنیا کو آپ سے امیدیں وابستہ ہیں کہ آپ تل ابیب بھی آئیں گے, آپ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کو بھی فتح کریں گے. دنیا کو آپ سے امیدیں ہیں کہ برما کی مظلوم بہنوں کی بھی آواز آپ بنیں گی. دنیا کو امیدیں آپ سے ہیں کہ آپ شاید محمد بن قاسم بن کے دوبارہ کشمیر کی طرف جائیں گے. دنیا کو آپ سے امیدیں ہیں کہ طارق بن زیاد کی طرح دوبارہ مسجد قرطبہ میں اذان گونجے گی اور وہاں پر کشتیاں جلا کے آپ لوگ چلے جائیں گے. بٹ دا ایشو از کہ دوسری طرف آپ کی وجہ سے لرزہ بھی طاری ہے کفر میں. اب وہ جب لرزہ طاری ہوتا ہے, میں نے ماضی میں بتایا کہ نیچ اور لیچڑ قسم کے لوگوں کو خرید کے نواب بنایا جاتا تھا, اس کے بعد کچھ کو قادیانی بنا دیا گیا.
اسی طریقے سے دور حاضر میں نیچ اور لیچر قسم کے لوگوں کو انٹروڈیوس کروا کے شاید کنیکشن میں کوئی ایشو آ رہا ہے. شہیر بھائی آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جی جی, شاید بیچ میں کنیکشن میں ڈسکشن ایشو ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں شہیر بھائی سے. شہیر بھائی آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی بالکل, وہ بیچ میں اصل میں کالز آ جاتی ہیں تو ڈسٹورشن ہوتی ہے. اچھا, تو اب بھی اسی طرح کے لوگوں کو اٹھا کے پنجابی پٹھان کا فرق بھی سامنے لایا گیا. You might have observed کہ پٹھانوں پہ لطیفے بنائے گئے اور پٹھان پنجابیوں کو دال موٹ کرتے ہیں, سندھیوں ایسی آپس میں لڑوانے کے لیے. ایسی شاید کالز کا وہ ایشو آ رہا ہے ہمارے درمیان چیزوں میں. شہیر بھائی کیونکہ سیاسی اور سماجی شخصیت. جی جی, اچھا, بیچ میں کالز آ رہی ہیں, سو اس ڈسٹورشن ہو رہی ہے. ہم ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً دیکھ بھی رہے ہیں. اصل میں ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے. شہیر بھائی کی آج 1122 کے ساتھ ہے بھی, افطاری بھی ہے, مگر کیونکہ ڈسٹورشن کی وجہ. جی جی, کوئی ایشو نہیں, کوئی ایشو نہیں شہیر بھائی, میں ساتھ ساتھ. جی, ملک آپ کا دوبارہ جو ہے بنگلہ دیش کی طرف جاتا نظر آتا ہے جب اس طرح کے فسادات سامنے آتے ہیں. اب ایسے معاملوں میں دیکھیں, اختلاف رائے مختلف اسکول آف تھاٹس میں ہے, تبھی تو مختلف مقاطع ایسی. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کے گھر پہ کوئی تیسرے محلے والا آ کے حملہ کرتا ہے اور آپ دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ میں صحیح ہوں تم صحیح ہو, اس کا مطلب ہے آپ تو الو کے پٹھے ہیں, یا میں لڑ رہا ہوتا ہوں تو میں الو کا پٹھوں. کیونکہ جناب مجھے یہ غرض نہیں ہے کہ دشمن آ گیا دروازے پہ کھڑے ہو کے ہم دونوں کو مارنے آئے, اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم پہلے ایک دوسرے کو ماریں گے بعد میں دشمن کو دیکھ لیں گے کیسے بچیں گے, پہلے دشمن کو آپس میں وہ جو تضاد ہیں اس کو شروع کیا ہوا. اچھا, پھر there are certain things جو کہ علماء مشائخ کو آپس میں بیٹھ کے معاملات کو طے کرنا ہوتا ہے. عوام کے کیلیبر کی وہ چیزیں نہیں ہوتی, خاصا دیگل آما آگے نہیں مناسب لگتی. ایسی اگلا جملہ میں نہیں بولنا چاہتا. میاں محمد بخش نے بہت زبردست بات کی. دیکھیں, ایک دیر سے کیلیبر آف ایوری پرسن, کیا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ان سے بڑے انٹلیکچوئل یہ لوگ بیٹھے ہیں؟ کیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے بڑے فلاسفر بیٹھے ہیں؟ یا ان کو علم ان سے زیادہ ہے؟ یا ان میں سے کوئی پیر نصیر الدین سے زیادہ پڑھا لکھا ہے جو کہے گئے کہ جی حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. بے شک ایسی. مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں پر کبھی بھی اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے سیکٹیرینزم. نمبر 2, there should be a wing of ناموس رسالت in FIA cyber crime. FIA cyber crime میں اگر میں کوئی بات کرتا ہوں پنڈی گھیپ میں کھڑے ہو کے تو ایک بااثر شخصیت میرے خلاف کیس دائر کر دیتی ہے یا کر دیتا ہے, اور کہ بھئی اس نے مجھے وہ کیا, میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی, اس نے میری کریکٹر اسیسینیشن کی. تو جب ذاتی نوعیت کا کیس ہو سکتا ہے, اور اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, کسی کی ہیراسمنٹ ہو رہی ہے, کسی کی فیک آئیڈیز بن رہی ہیں, کسی کو ڈرایا جا رہا ہے, کسی کی دھمکیاں, ایسی ہر جگہ پہ سائبر کرائم ایشوز آ رہے ہیں. کے کیسز ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں بیچ میں سے, اس پہ توجہ نہیں دی پاتے, کیونکہ وہ کیس دائر کرنے والا ہمارے ٹائپ کا عام سا آدمی ہوتا ہے, اور دوسرے کیسز میں ایس پی کی سفارش آ رہی ہوتی ہے, جنرل کی سفارش آ رہی ہوتی ہے, یار اس کیس کو جلد سے نپٹاؤ, یا کسی منسٹر کی سفارش آ رہی ہوتی ہے کہ جی یہ ہمارا ذاتی معاملہ, اس کو ہٹاؤ. اسی لیے ایک سیپریٹ ونگ ناموس رسالت ونگ بننا چاہیے, جس میں دیکھنا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے امہات المومنین, انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اہل بیت کرام اور خلفائے راشدین کی شان میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے فتنہ اور فساد کریٹ کیا جا سکتا ہے اس امت میں. ان لوگوں کو ماورائے عدالت آپ سزا دیں, کیونکہ جب آپ انہیں آن بورڈ لائیں گے تو پھر ہوگا یہی کہ وہ آسیہ مجنہ کی طرح وہ بھی باہر چلے جائیں گے, یا انٹرنیشنل پریشر آ جائے گا آپ پہ, سینکشنز لگ جائیں گی, آپ کو قرضے نہیں بنیں گے. جب تک ان چیزوں کو دیکھیں, ماضی میں اس طرح ہوا نا کہ کسی بااثر شخصیت کے خلاف آپ بات کرتے ہیں, رات کو آپ غائب. ایسے مولوی ذرا کشمیر کی جہاد کی بات کریں, مولوی غائب. ایسے ہی
تو بھائی تھوڑا سا سنسیریٹی کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام سے بڑھ کے ان کے کمپینینز اور ان کے گھر والوں ان کے اہل بیت سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے نا. نہ کسی وزیر اعظم کے والد ہیں، نہ کسی صدر مملکت کے والد ہیں، نہ وہ بھائی جان کے والد ہیں. ایسی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں ان کو بہت سیریس لینا چاہیے. وقت پہ اگر 2-4 لوگ اس طرح بھڑکائے نہ گئے تو آپ کو 5-6 لاکھ لوگوں کا نقصان مستقبل میں ہو جانا، کیونکہ جب آگ لگتی ہے تو بہت بری آگ لگتی ہے. جو خاموش رہتا ہے وہ بھی رگڑا جاتا ہے کہ جی اچھا تم خاموش ہو یعنی گستاخ کا ساتھ دے رہے ہو. اچھا جو بولتا ہے وہ بھی رگڑا جاتا ہے، اچھا تو تم فلانے کے ساتھ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جو میں بالکل سمجھ رہا ہوں. اس وقت ہم لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے شاہ جی. ہم لوگ عراق ایران کی جنگ ہو گئی، عراق کویت کی جنگ ہوئی، سعودیہ یمن کی جنگ ہوئی، سیریا کی لیبیا کی جنگ ہوئی، پاکستان افغانستان کی جنگ انڈائریکٹلی ہو گئی، اب پاکستان ایران کو لڑوانے کی بات کی جا رہی ہے. بھائی جب آپ لڑیں گے نا اور کمزور ہو جائیں گے، پھر اقوام متحدہ کی جو فلائٹ ہے امبریلا ہے اس کے اندر امریکہ تشریف لائے گا اور وہ آپ کو اور مجھے چن چن کے مارے گا تو نہیں پوچھے گا ہاتھ کیسے باندھتے ہو، یہ تعصب پختون دے یا پنجابیان دے. ایسی ہے، بالکل ایسی. اچھا شہیر بھائی، اگلے سوال کی طرف. میں ٹائم کو بھی ساتھ ساتھ مینیج کر رہا ہوں، آپ کی ہمیں افطار کا بھی احساس ہے، مگر کیونکہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ ہم نے اس میں تھوڑے سے کچھ کوسچنز رکھے ہوئے تھے جو ضروری بھی ہیں. ان کو شارٹ کرتے ہوئے ایک کمپلیکس کوسچن کر دیتا ہوں کہ 3 دن بعد 2 دن بعد ہمارے پاس یوم القدس آ رہا ہے. فلسطین کا اسرائیل کا جو معاملہ ہے اسے ایک دفعہ پھر سے اسی طرح ہائپ ملے گی. ہم جی کل کا بالکل کل یوم القدس ہے جو مطلب ہے. تو کیا ہم سال میں ایک دفعہ اس چیز کو منا کے یوم یکجہتی کر دیتے ہیں تو کیا امت مسلمہ کا کردار مکمل ہو جاتا ہے، یا ہمیں پورے سال یہ چیزیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو بتانا ہے؟ جی شہیر بھائی. آپ شکر کریں چند لوگ ہیں صرف جو سال میں ایک بار بھی منا لیتے ہیں. مجھے آج آپ پنڈی گھیپ میں نکلیں، میں پنڈی میں نکلتا ہوں، پوچھ لیتے یوم القدس سے کیا مراد ہے، 99.9% بندوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ چھوڑیں باقی اسکول آف تھاٹس سے. آپ یہ ایران سے شروع ہوا نا یہ روایت، آپ صرف اہل تشیع اسکول آف تھاٹ سے پتہ کریں، آپ کو 99% اہل تشیع کو بھی نہیں پتا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ ہماری پریورٹیز میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہماری پریورٹیز میں داندوں کے جلسے ہیں، ہماری پریورٹیز میں کتوں کی لڑائی ہے، پٹیروں کی لڑائی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے ہماری پریورٹیز میں جب یہ ہونا کہ گلی پکی ہو نہ ہو، فلسطین کی بہن کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے تو آٹومیٹکلی یوم القدس ایوری ڈے ول بی یوم القدس. میں آج سے 3.5-4 سال پہلے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کو جب ہم نے فاؤنڈ کیا، جب اس کی بنیاد رکھی تو یو وڈ بی گلیڈ ٹو لسن کہ ہماری 4 مین قرارداد میں سے جو سب سے امپورٹنٹ قرارداد تھی وہ یہ تھی کہ یوم القدس شوڈ بی observed on national level, governmental level. اور یہ متفقہ طور پہ منظور کی قرارداد تمام اسکول آف تھاٹس اور تمام آپ کے جو کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ یونینز ہیں وہاں پر، اور یہ جامعہ نعیمیہ کا ایک سیمینار ہال ہے اسلام آباد میں، وہاں پر ہوئی اور کل پرسوں وہاں بھی یوم القدس کی تقریب آبزرو کی گئی جہاں تمام کاتب فکر کو آن بورڈ لیا گیا تھا. دیکھیں دس از دا لیسٹ شاہ جی بٹ آئی اینڈ یو کین ڈو، بٹ دا ایشو از کہ ہمیں الجھا دیا جاتا ہے ایسی ڈیبیٹس میں جو کہ نان ایشوز ہوتے ہیں خامخواہ کے، اور اصل بس پوچھ تک دیا جاتا ہے. ہمیں لڑائی ہو جائے گی کہ جی شہید سیاسی کی مونچھیں کیوں ہیں، جرار کی مونچھیں کیوں نہیں ہیں. ہمیں لڑائی ہو جائے گی جرار نے ویسٹ کوٹ کیوں پہنا ہے، اس نے کیوں نہیں پہنا. اب مسئلہ صرف یہ ہوگا جلال نے نیلا بیک گراؤنڈ رکھا ہوا ہے، اس نے چٹا بیک گراؤنڈ رکھا ہوا ہے. اس پہ 150 کمنٹس والی لڑائیاں ہو جائیں گی اور اگلے دن لوگ ماں بہن تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ قوم کی تربیت نہیں ہے، ہجوم بن چکا ہے نا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہ تلنگوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں بائکوں کے سینسر نکال کے. میں اب کچھ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، بعد میں ہم نے سیاست بھی کرنی ہے تو ایویں خامخواہ میں ناراض ہو جائیں گے، پھر ہر بندہ سمجھتا کہ آپ میرے بارے میں یہ بات کریں. ایسے شہیر بھائی اگلا سوال ہم جس سائیڈ پہ آنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی وبا ہماری اس دنیا میں پورے اقوام عالم میں آ چکی ہے، مگر جب ہمیں اس چیز کا علاج ہونا چاہیے تھا، ہمیں اس چیز کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، ہمیں اس چیز کے حل نکالنے چاہیے تھے،
ہم نے اس کو اپنے اوپر سوار کر لیا, باقی جو اقوام عالم ہے اس چیز کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کریے. دیکھیں نا, کل ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے اٹھا کہ ہم جی دیکھیں قرآن ہماری کتاب ہے, اسلام ہمارا دین ہے, ہم رسالت مآب کے فرمانبردار ہیں اور ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے. ہم پر ایک سوال پہلے بھی کیا جاتا تھا اور یہ سوال ابھی ریز ہونا شروع ہو چکا ہے, یہ ٹرینڈ دوبارہ سے سٹارٹ ہونا شروع ہو چکا ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی کوئی چیز سائنس نکالتی ہے, ایٹ دی اینڈ مسلمان اس کو اپنا نام دے دیتے, کہتے ہیں جی قرآن کی آیت ہے. مگر قرآن تو آج سے 1400 سال پہلے اترا. جیسے قرآن نے کہا کہ انسان کو ہم نے پانی سے بنایا, پھر قرآن کی آیت کو آج دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ بہتر انداز میں لے کے چلنے والا ہے. تو آج امت مسلمہ جو ہے وہ کس جگہ پہ کھڑی ہے, ہمیں یہ دیکھنے والی سوال ہے کہ ہم جو چیزیں ہیں ہم اس کو ایٹ دی اینڈ قرآن سے ریلیٹ کر دیتے ہیں. آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے, پوری دنیا کا یہ سوال ہے جو شہر بھائی میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ ساری دنیا اس سوال کی طرف آ چکی ہے کہ کل جب کرونا وائرس کا کوئی علاج نکلے گا, جب تم یہ چیزیں کرو گے, کل تم کہو گے کہ ہماری مسجد بھی بند تھی, ہمارا امام برگاہ بھی بند تھا, ہمارا کعبہ بھی بند تھا, ہم ساری چیزیں کرو گے, تو تم جو مسلمان ہو دعویٰ کس چیز کا کرتے ہو؟ تو امت مسلمہ کا کردار ایک اچھے نوعیت میں آنا چاہیے تھا جو ہمیں نہیں ملا. مطلب جو ہمیں دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمیں ایک اچھے طور پر سامنے آنا چاہیے تھا. کل ایک بڑا سوشل میڈیا ٹرینڈ چلا. جی شاہ صاحب, یہ ایک ایسا وقت تھا کہ آپ اس دنیا سے ایتھزم کو ختم کر سکتے تھے, لادینیت کو. ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اس موقع پر ان عورتوں کو ختم کر سکتے تھے جو کہتے تھے میرا جسم میری مرضی, مجھے تو 3 مہینے سے نظر نہیں آئی, بھائی جسم لے کے آؤ نا بازار میں, کدھر گئی؟ ایسی ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ جی یہ قدرتی نظام نہیں, انسان کا بنایا ہوا نظام ہے, بس آپ باقی تو ویسی لوگ کہتے ہیں بس بگ بینگ تھیوری ہے, تو بھائی چلاؤ نا پھر اپنے اس نظام میں. چرند پرند تو آ رہے ہیں, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, آپ کے سورج آ رہا ہے, چاند نکل رہا ہے, گرمیاں آ رہی ہیں, سردیاں ختم ہو گئی ہیں, اپنے وقت پہ ہو رہا ہے سب کچھ رک گیا تو انسان کا بنایا ہوا نظام رک گیا. ایسی لہٰذا اللہ نے بتا دیا کہ یار آفٹر آل تم کچھ بھی ہو, تم اپنی معیشت کے پیک پہ بھی پہنچ جاؤ نا, معیشت کی معراج پہ, لیکن اگر تم سیدھی نظام کو امپوز کر کے دنیا پر میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہو تو میں تمہیں آسمان سے پٹک کے زمین پہ مار دوں گا اور تم سے ہی وہ وائرس نکلواؤں گا. ایسی ہے, بالکل ایسی. آپ سمجھ لیں. اب یہ چیز ہے کہ دنیا شوڈ انڈرسٹینڈ جو اور کہ جو ہم نے ہوا بنا کے بٹھایا ہوا ہے کہ جناب یہ بیسٹ بڑا آپ کا جو ہے یا چائنا یا پاکستان بڑے ترقی کر چکے ہیں, ہم تو اہم ہی ہیں, ہم تو بس ان کے غلام بن کے رہے. ٹھیک رہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کووڈ-19 کے کیسز تو امریکہ میں, ایسی ہے, بالکل ایسی. کہاں گئی ٹیکنالوجی, کہاں گئی آپ کی میڈیکل ایڈ, دنیا کو الٹی سیدھی ویکسین پہنچائی تم لوگوں نے ماضی میں بھی, اور لوگوں کے بچے خراب کیے, لوگوں کے ریپروڈکٹیو سسٹم خراب کیے. میں اب اس کو ڈیٹیل پہ جاؤں گا پھر غداری کا ٹھپا لگے گا. مسئلہ یہ ہے کہ بی بی سی آرٹیکل لکھ دیتا ہے آپ کے خلاف پھر, اور پھر آپ کی قوم تو بس بندہ انگریزی میں جو بکواس کرے آپ کی قوم بولے گی واہ 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 سر آپ تو کیا بات کی ہے. یہ ایسی ذہنی غلام قوم. سب سے زیادہ ریپ وکٹم کیسز بھی امریکہ کے, سب سے زیادہ آپ کے سوسائڈ کیسز بھی امریکہ کے, سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار لوگ امریکہ کے, اس کے بعد برطانیہ, اس کے بعد یہ کووڈ-19 کے کیسز آپ کے اٹلی کے, پھر فرانس کے, پھر جرمنی کے, پھر اسپین کے. وہی سب سے زیادہ تو ترقی کرنے والے ملک یہ تھے. شروع وہ چائنا سے ہوا, پوری دنیا میں پہنچ گیا. چائنا واز ناٹ ایبل ٹو کنٹرول. اس کا مطلب یہ کہ جو ہم نے ہوا سوار کیا ہوا ہے کہ چین یہ کر رہے تو امریکہ یہ کر رہے ہیں, بھائی نکلو اس چیز سے, پہنچو اس چیز پہ کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش برنگ سپا تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونا. جب پہنچو اس بات پہ کہ ایٹ لیسٹ چلو وائرس ہے, پریکاشنری میئرز لینے چاہیے, ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی چاہیے, ہمیں ٹھیک ہے ماسک پہن کے گلوز پہننے چاہیے, سینیٹائزر استعمال کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, پریکاشنری میئرز آپ کو اسلام نے بھی کہے, لیکن ایٹ لیسٹ وی مسٹ ہیو سم سارٹ آف کامن سینس کہ یار کربلا محلہ میں یا مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں 1000-1500 بندوں کو سینیٹائز کر کے ان کو پاسز دے کے لوکل کو ہی دے دو, باہر والوں کو نہ دو. عمرہ تو جاری رکھو یار, زیارتیں تو جاری رکھو, کہیں دنیا یہ تنقید نہ کرے کہ دیکھو اللہ کا گھر بند کر دیا, شفا لینے کہیں اور جا رہی. ایسی ہے, بالکل یہی تنقید ہو رہی ہے ہم پہ اس ٹائم. جی جی, کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو ختم کر دیا. آج
سر اسلام کے ٹھیکیدار ہم نے ایسے بنائے ہوئے ہیں نا جن کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے، عورت اور شراب پہ ان کی تلواریں زنگ آلود ہو چکی ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے رقص کرنے کے کام آتی ہیں، اور ہم لوگ ان کو سمجھتے ہیں بس شیخ صاحب نے فرما دیا تو شیخ صاحب کی جائی بات. ہم جب ایک ٹرو پراپر چینل ہو سکتا ہے، آپ لوگوں کو مالز میں جانے دیتے ہیں، 200 بندے جا رہے ہوتے ہیں تو مسجد میں جاتے ہوئے کی تکلیف ہو رہی ہے. اچھا لوگ جناب آج بھی چھپ چھپا کے شادی بیاہ کے فنکشنز ہو رہے ہیں، تو خانہ کعبہ میں یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے وقت کیا مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے؟ دیر آر سرٹن تھنگز جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اور جب تک ہم لوگ دلیرانہ، جب تک ہم لوگ with full zeal and zest اپنے مذہب کا بغیر کسی تفریق کے، چاہے وہ سیاسی تفریق ہو، مسلکی تفریق ہو، یا لسانی بنیاد پہ تفریق ہو، یا قومی بنیاد پہ تفریق ہو، اس سے بالاتر ہو کے نہیں کچھ کریں گے. ہم اسی طریقے سے شادی لٹتے رہیں گے، ہم یوں لڑیں گے جناب. شادی یوں ہاتھ باندھتے ہیں، ان کا محلے دار یوں ہاتھ باندھتا ہے، میں ہاتھ باندھتا ہوں، اور ہم لوگ یوں ہی لڑیں گے. باہر سے آ کے جب بہتر پڑھیں گے تو شاہ جی آپ کو بھی وہی پڑھنے ہیں، مجھے بھی وہی پڑھنے ہیں. ایسی ہے بالکل. آپ کو مسلمان کے طور پر ٹارگٹ کیا جانا ہے، سنی شیعہ کے طور پر ٹارگٹ نہیں کیا جانا. آپ کو تو یہ کہا جانا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ لا الہ پڑھتا ہے، یہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے، یہ ختم نبوت کا قائل ہے. شہیر بھائی ایک اور سوال یہاں پہ میرے ذہن میں ابھر رہا ہے کہ کافی دنوں سے ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں، پچھلے 4 5 6 ماہ سے میں نے ایک چیز بڑی نوٹس کی ہے، اس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 6 مہینوں میں محمد بن قاسم اور راجہ دہر کا کیس سامنے آنا شروع ہو گیا، مطلب اس کی ایک شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد قادیانیت کا جو مسئلہ تھا کہ ان کو اس میں جو ہیں رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، ان کو ہمیں کس کوٹے میں رکھنا چاہیے، ان کو اپنی مساجد بنانے دینی چاہیے نہیں بنانی چاہیے. پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ بحث شروع ہو گئی سوشل میڈیا پہ ڈیفرنٹ سیکٹرین حوالے سے. پھر اگلی بات شروع ہو گئی کہ ان کو آپس میں لڑوا دو. پھر یہ بات شروع ہو گئی. یہ اچانک اتنے ٹائم بعد یہ اچانک حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا، ایک ڈیوریشن تھا، ایک حملہ ہوتا تھا ختم ہو جاتا تھا، ایک حملہ ہوتا تھا ختم ہو جاتا تھا، مطلب ختم نبوت کا آیا تو اس کو ایک ٹائم سپین دیا کہ ٹھیک ہے. اب یہ جو لگاتار حملے ہیں یہ کس اس پہ سوچ میں اس کو تھوڑا سا پریسائز کر کے بتاؤں گا. آج وہ 1122 والوں کے پاس بھی جانا تھا. جی میں آپ کو ان چیزوں کو بڑا پریسائز دی اور جو اس کا سولوشن طلب بات ہے وہ بتاتا ہوں. نمبر 1 جو قادیانیوں کا مائنورٹی والا سلسلہ تھا، شروع میں میں سمجھا کہ شاید یہ مثبت حل ہوگا، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ جب 4-5 وزراء اس میں ملوث ہیں اور جب یہ پتہ چلا کہ کون سی منسٹری سے چینج ہوا، امینڈمنٹ ہوئی، یہ خبریں سامنے آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ دال میں تھوڑا بہت کالا ضرور ہے، یا اگر میں کھل کے بولوں تو ساری دال ہی کالی. نمبر 2 جہاں تک راجہ طاہر اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی بات ہے، ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہمارے لوگوں نے سنی شیعہ کی جنگ لے لیا. محمد بن قاسم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بہت بڑے معتقد تھے، اور اس وقت بھی جو کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو حضرت علی سے بغض رکھتے تھے، انہوں نے سازشیں کی تھی محمد بن قاسم کے خلاف. یہ قوم کو پتہ نہیں ہے. اچھا سندھ میں شیعہ اسکول آف تھاٹ ٹھیک ٹھاک تعداد میں ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز. تو یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں یا یہ جو انڈیا کے پے رول پہ کام کر رہی ہیں، انہوں نے کیا کام کھیلا؟ کیونکہ ان میں سے آدھے تو راجہ طاہر کی اولاد ہے ناجائز. راجہ طاہر واز اے کریکٹر لیس پرسن جس نے اپنی بہن سے شادی کی تاکہ سلطنت میں زیادہ حصہ اسے مل جائے. اور یہ کہتے ہیں اس کے فالوورز جو کہ دین کو نہیں مانتے، جو سنی شیعہ تو دور کی بات ہے نا، خود کو مسلمان بھی نہیں کہتے، دین کو نہیں مانتے ہیں، یہ سیکولر ہیں. ان لوگوں نے ماضی میں بھی ایک چیز مجھے ہمیشہ آپ سے گلہ رہے گا، آپ کے ہزارہ کلنگز کے نام پہ کئی لوگوں نے آپ کو مس یوز بھی کیا اور اینٹی پاکستان نیریٹو کو سامنے لایا. بعد میں آپ کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ ان لوگوں نے تو ہمارا نام کھایا تھا. اسی طرح ہمارے ساتھ بھی کئی مرتبہ ہوا کیا کہ کہا گیا کہ محمد بن قاسم عبداللہ شاہ غازی کے اگینسٹ تھے یا سادات کے اگینسٹ تھے. دور نکال لو یار، دونوں کا دور ایک ہی نہیں تھا، علاقہ بھی بڑا الگ الگ دور کے. اور مسئلہ یہ ہے کہ آج کیوں کنٹروورسیز کا شکار بنایا جا رہا ہے غزنوی اور محمد بن قاسم کو؟
کیونکہ اگر یہ آئیڈیلائز کر لیے گئے تو کشمیر کی بہن جب خط لکھے گی تو یہاں سے فوجیں چلی جانی ہے. صرف یہ مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے موسٹلی تمام اسکول آف تھاٹس کے لوگ اسلام کے بارے میں وہی جانتے ہیں جو ان کی لوکل مسجد یا امام بارگاہ سے انہیں اسلام بتایا جاتا ہے. آپ اس بات کو سمجھ لیں. جی بالکل. اب وہ لوکل ذاکر کو انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جی یہ محمد بن قاسم تو اس طرح کا تھا, اس نے کو اب ظاہر ہے اہل بیت سے عقیدت کی حد اس طرح کی ہے کہ آپ کوئی غلط بات برداشت ہی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اس عقیدت کے کھاتے میں محمد بن قاسم کے اگینسٹ ہو گئے. اور اس طریقے سے وہ لبرل مافیا, بھائی تمہیں کیا غرض, جب تم اسلام کو ہی نہیں مانتے تو تمہیں سادات سے کیا غرض ہے بھائی, تمہیں اہل بیت سے اتنا ہی اگر پیار ہے تو مسلمان ہو جاتے. وہ صرف ہمیں لڑوانے کے لیے یہ کوشش کی گئی, صرف ہمارے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. آج دوبارہ میں اس قوم سے کہتا ہوں تاریخ پڑھ لو تو محمد بن قاسم کے خلاف جو سب سے بڑی سازش ہوئی تھی وہ ہوئی اس وجہ سے تھی کہ اس نے منع کر دیا تھا کہ آئندہ کبھی کسی ممبر سے تبرہ نہیں ہوگا. اس نے منع کر دیا تھا کہ آئندہ کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں کوئی کسی کی بات نہیں ہوگی. جو بیچ میں کچھ منافقت شروع ہوئی تھی, محمد بن قاسم was strictly against that. اور آج بھی یہی دور ہے کہ we have to control sectarianism, کہ مقدس شخصیات کے بارے میں کبھی کوئی چیز برداشت نہیں کرنی, اور اس کو گورنمنٹ آف پاکستان should take strict notice, strict actions off the record, not on the record. کیونکہ پھر ہم اپنی ذاتی ایفیلیشن کو لے کے تو ہم پھر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. سو معاملے ہیں. آپ جب کلبھوشن یادو کو پکڑ سکتے ہیں, ریمنڈ ڈیوس کو پکڑ سکتے ہیں, وہ الگ بات ہے, آپ پھر چھوڑیں نہ چھوڑیں. لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے جو لوگ ایڈ لے رہے ہیں اور پاکستان میں فرقہ واریت کھلا رہے ہیں, ان کو بھی روکا جا سکتا ہے. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اینٹی پاکستان موومنٹس میں سندھ میں اور کچھ جگہوں پہ پابندیاں بھی عائد ہوئیں, اور یقیناً راجہ طاہر کی جو ناجائز اولاد ہے اس کو بہت تکلیف ہوئی وہاں بیٹھ کے. میں سندھ میں گیا, کراچی میں, جب میں نے ذکر کیا ان تمام شخصیات کا تو ایک شخص آ کے کہتا ہے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ سندھ کی 7 سالہ تاریخ کو نہیں رول سکتی. میں کیا بھائی جان اور بتاؤ. کہتا ہے جب سندھ کو کھنڈرات کو کھودا گیا, موہنجو دوڑو ہرپا کو کھودا گیا, ہمارے علاقوں کو کھودا گیا, تو کہتا ہے زمین سے کھلونے نکلے, میک اپ کا سامان نکلا, لیکن تلوار نہیں نکلی. ہم امن پسند تھے. میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ ہر دوسرا آگے تم پہ لشکر کشی کر جاتا تھا. ڈیفینس نہیں تھا تم لوگوں کا, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا سیکھو. ایوبی کہتا ہے اسلام امن سے پھیلا ہوگا, لیکن قیامت تک اسلام کا دفاع ہوگا تو تلوار سے ہوگا. آپ کو یا دشمن کو مارنا ہوگا یا اپنی قربانی کربلا میں جا کے دینی ہوگی, تب جا کے اسلام زندہ ہوگا. ایسی یہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو یہ جو منافقت کا رویہ ہے یہ بدلتا رہتا ہے. یہ چاہے آپ کسی مسلم شخصیت کو کنٹروورسیز میں لائیں یا آپ اسلام کے آئین اور ضوابط کو کنٹروورسیز میں لائیں, یہ بدلتا رہتا ہے. لیکن وہ جو اصل حقیقت ہے, آپ انبیاء کی قربانیوں سے لے کے یہاں تک آ جائیں حضرت سیدنا امام حسین تعالیٰ عنہ کی قربانی تک, اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بر صغیر پاک و ہند میں جو لوگوں نے قربانیاں دے کے پاکستان بنایا, ان کی تعلیمات کو دیکھیں. تو مورخ نے ہمیشہ ٹیپو سلطان کو اچھے حروف میں لکھا. ٹیپو سلطان کی اولاد اگر تھی بھی تو اس کو معاوضہ تو نہیں ملا سلطنت برطانیہ سے, لیکن میر جعفر اور میر صادق کی اولاد کو جب معاوضہ ملتا تو اعلان ہوتا تھا, سارے لائن میں لگے ہوتے تھے پینشن لینے, میر جعفر اور میر صادق غدار کے لوائقین حاضر ہوں. کیا عزت رہ جاتی ہے. بالکل یہ چیزیں بالکل ایسی ہیں. شہیر بھائی, ہم آپ کے ٹائم کو بھی مد نظر رکھے ہوئے ہیں. ایک آخری سوال اور آخری پیغام ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے چیزوں کے لیے شاید شہید بھائی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ. جی شہیر بھائی آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی شاہ جی بالکل. جی شہیر بھائی, میں آپ سے آخری ایک پیغام لینا چاہتا ہوں کیونکہ ہم آپ کی مصروفیات کا بھی دیکھ رہے ہیں. امت مسلمہ کو اتحاد کے حوالے سے, ان چیزوں سے نکلنے کے حوالے سے, ایک اچھے لائے عمل اختیار کرنے کے حوالے سے آپ کا جو پیغام ہے وہ چاہتے ہیں کہ تمام سامعین تک پہنچ جائے. آخری اپنا پیغام جو کلوزنگ ریمارکس ہیں وہ دے دیں. جی شہیر بھائی, میں ان لوگوں کا پیغام دوں گا قائد اور اقبال کا
جن سے پوچھا گیا کہ پاکستان بنے گا تو what would be the constitution of Pakistan, تو قائد کہتے تھے کہ who am I to decide the constitution of Pakistan? It has been decided 1350 years ago. And the constitution of Pakistan is the Holy Quran. میں آج انہی کے استاد محترم اقبال رحمت اللہ علیہ کوٹ کرتے ہوئے کروں گا کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغواں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتلاؤ تو مسلمان بھی ہو، ذات پات کے پاک سے نکلو. نمبر 2، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابقا کی تاشگر. نمبر 3، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، بس یو آر مسلم. تو مصطفیت، بس یو آر مسلم، then you are from Saudiya. بس یو آر مسلم، then you are from Turkey. بس یو آر مسلم، then you are from Iran. بس یو آر مسلم، then you are from Pakistan. بس یو آر مسلم، then you are from Afghanistan. تو کوئی حرکت کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا. یہ سوچوں گا کہ مجھے ہتھیار اٹھانے پہ اکسا کیوں. بہت سمپل سی بات ہے. آج یہ نیکسس آپ جو وقت پہ ہم امریکہ کے آگے اگر اس وقت نہ اتنا لیٹتے نا، ایران بھی اینٹی امریکہ تھا، افغانستان بھی اینٹی امریکہ کا تھا، چائنا بھی اینٹی امریکہ تھا. ان 4 ملکوں کا نیکسس بنا کے آپ منہ کی کھاتا ہی امریکہ. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں تب امریکہ انڈیا کے راستے سے افغانستان چلا جاتا. تو جناب یہ افغانی جو ہم پہ چھپ چھپ کے پھٹتے ہیں نا، اور ان کے اندر نرم گوشہ ہوتا ہے ابھی بھی کہ نہیں یار چلو ہمارے مسلمان ہیں، کچھ تو ناراض تھے اور کچھ یوز ہوئے. انڈیا میں جب انہوں نے پھٹنا تھا نا تو پھر ان کے برگس نکل جانا تھا، وہ پھر ایز اے کافر سمجھ کو ان پہ برستے. تو کبھی ہندوستان یہ حماقت نہ کرتا اور ہم بھی آج غلام نہ ہوتے. لہٰذا اس میں بہت ایسی چیزیں اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو اس کو بہت کچھ سمجھ آ سکتا ہے. شاہ جی I wish you all the best of luck. بہت شکریہ شہیر بھائی. مجھے پتا بھی چلا کہ ماضی میں کوئی اس طرح کے آپ کے ساتھ بھی کیسز ہوئے کہ you were there to represent your institute, but جو مقام ملنا چاہیے تھا یہ احسان فراموش لوگوں کی جگہ ہے. یہ لوگ قائد اعظم سے بھی سنسیئر نہیں تھے. انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو گالیاں دی. اس قوم نے قائد اعظم کو گھٹیا ترین قسم کی ایمبولینس دی. قائد اعظم اور محترمہ کو شہید کیا. تو ہم لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے، یو آر ناٹ آنسریبل ان فرنٹ آف دس پبلک. آپ نے ان کو راضی نہیں کرنا، آپ نے جن ہستیوں کو راضی کرنا ان کے لیے کام جاری رکھیں. ٹھیک ہے، بے شک بے شک. اللہ آپ کو زندگی دے. شاہ جی بہت شکریہ شہیر بھائی، خوش رہیں، آباد رہیں. آپ کی مصروفیات میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے لیے باعث زینت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آج تھے. ہم آپ کی مصروفیات کو دیکھ بھی رہے ہیں. انشاءاللہ ہم جلد آپ سے ایک اور ٹاپک پہ بہت جلد عید کے بعد انشاءاللہ ٹاپک پہ پروگرام کریں گے. آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خوش رہیں، آباد رہیں، انسانیت کی فلاح کرتے رہیں. اللہ حافظ.